40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम गिन रहे हैं, अल्लाह पाक की तरफ से वही नहीं आती, पैगाम नहीं आता, खुदा नाराज हो गया। उधर कौम मजाक उड़ा रही है। 37 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए हैं, अभी तो कोई आसार नहीं है। 40वां दिन आ गया, परवरदिगार आलम ने अज़ाब के बादल सामने कर दिए, आग के बादल, ताकि मेरे नबी का झूठ ना हो। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम की नाराजगी थी, मजाक उड़ा रहे थे लोग। 38 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, 40वां दिन आया, अल्लाह पाक ने अज़ाब के बादल तो भेज दिए। मेरे नबी की जुबान सच्ची हो जाए, लोग यूं ना कहें नबी खुदा का झूठ बोल गया। अज़ाब के बादल आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन से पहले ही इलाके से बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े कि 40वें दिन अज़ाब आएगा नहीं, अल्लाह पाक नाराज जो हो गया, ये मुझे जलील करेंगे, मैं अल्लाह का नबी होकर कैसे गवारा करूंगा ये बात, लोग कहेंगे कि नबी झूठ बोलते हैं। बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़े, तने तन्हा, कौम नहीं, बिरादरी नहीं, खानदान नहीं। अल्लाहु अकबर। रास्ता चलते चलते एक दरख्त के नीचे हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाए हुए आप लोग कारी हनीफ मुल्तानी शहाब का बयान, जिनका उन्वान है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे गए। पुकारा जाए और आखिर तक उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, कोई नहीं बने रहें इस बयान। फरमाया उजीब दावत दाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे बंदे तू मुझे पुकार के देख, तेरी माँ बाद को आएगी, अब्बा बाद को तेरी फरियाद को पहुंचेगा, बीवी बाद में आवेगी, औलाद बाद में आएगी, खानदान कबीला बाद में तेरी इमदाद को आएगा। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कोई एक चारपाई के फैसले से आएगा, कोई दूसरे कमरे में से आएगा, कोई तीसरे मकान में से आएगा, कोई दूसरे शहर में से आएगा, कोई दूसरी तीसरी मंजिल में से आएगा, कोई बैठक में से आएगा, कोई बाड़े में से आएगा, कोई खेत और बाग में से तेरी इमदाद के लिए आएगा। और मेरे बंदे मुझे बुला, मैं तेरी शारग से भी ज्यादा करीब बैठा हूं। उनके आने में देर लगेगी। माशाअल्लाह। वो सोचते हुए आएंगे कि आगे खुदा जाने क्या झगड़ा है, और मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या मुसीबत है। हर नबी ने अपने दौर में हर कौम को समझाया, हर उम्मत को समझाया। खुदा की कसम, मैं और आप तो यूं ही मुसलमान बने फिरते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो मार खाई, कुरान करीम उसका तज़किरा करता है, आदमी का जिगर फटता है। नूह अलैहिस्सलाम ने मार खाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मार खाई, शुएब अलैहिस्सलाम ने मार खाई, हूद अलैहिस्सलाम ने मार खाई, सालेह अलैहिस्सलाम ने मार खाई। कौन सा पैगंबर है? लूत अलैहिस्सलाम को धक्के दिए गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी की कीड़ों ने खाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में धक्का दिया गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को बीच से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए गए। और कितना बड़ा मकाम है, उफ करने की इजाजत नहीं। हजार बरस इबादत की, कौम को समझाया, पत्थर खाए, और अगर जरा सी भूल हो गई फौरन पकड़ा। मेरा नुमाइंदा होकर ऐसा क्यों किया? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर है। कुरान करीम में कई जगह इनका जिक्र आता है। निहायत ही बरगुज़ीदा पैगंबर है अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कौम को समझाया, बिरादरी को समझाया।
خاندان کو سمجھایا. علماء کرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے, ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے. پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا, کل کا بیان کہاں ہوگا, کل کی تقریر کہاں ہوگی, اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی, اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا. لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے, یہ واز کرتے, خدا کا نام بتاتے, لوگ پتھر مارتے, دھکے دے کر نکالتے. یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے. مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے, بازار والے نہیں سنتے, کاروباری نہیں سنتے, زراعت والے نہیں سنتے, دیہات والے نہیں سنتے. میں بادشاہوں کو سمجھاؤں, لکھا پڑھا طبقہ ہے, سلجھا ہوا طبقہ ہے, سمجھدار طبقہ ہے, میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں, خدا کی الوہیت سمجھاؤں, اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں. اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا, کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو, تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے, ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے. اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں, اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو, قبر حشر تمہارا اچھا کر دے, اس قسم کے اعمال اختیار کرو. وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے, حکومت ہماری ہے, ہمیں کون ہٹا سکتا ہے, ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے, ہم بادشاہ بھی کبھی مرا کرتے ہیں. وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی, عمراء کے دماغ میں بات نہ آئی, حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے. سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے, پتھر کھاتے کھاتے, لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے, ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا. توجہ کرنا, آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے, کتنا براب البرا ہے, بے مثال ہے, کسی کے سامنے مجبور نہیں. اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا. یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے. ذرا جان کریں, دیہات کے رہنے والے دوست بھی, شہر کے والے دوست بھی, یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار, انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں. 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے, پھر لوتھڑا بنتا ہے, پھر گوشت بنتا ہے, پھر ہڈیاں بنتی ہے, چلے گزرتے ہیں. اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا. انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی, اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا. اب آپ توجہ فرمائیں, جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی, رات دن دھکے کھائے, گلیوں میں مار کھائی, کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی, بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے, آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا.
اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین نبی تیرا سر کے تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت اللہ بود گرچہ عزیز حلقوں میں عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام سے، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی بچان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر؟ چنگے والے لوگ آخ جو نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پڑھ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی ہیں۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو تو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے، سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پاس بیٹھے رہو بس۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟
میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں۔ تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے۔ وہ لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا۔ ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے، 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے۔ 40واں دن آ گیا، پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو۔ ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا، اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا۔ عذاب کے بادل آ گئے۔ یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں، اللہ پاک ناراض ہو گیا، یہ مجھے ذلیل کریں گے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات، لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، تنے تنہا، قوم نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں، راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا، اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا۔ یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا، شہزادہ تھا، زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو، پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، نبی کی آبرو، خدا کی آبرو۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا، مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی، زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں، یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے؟ اور سچ فرمایا، فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم۔ یونس علیہ
अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई फिर कहाँ की आबरू, कैसी इज्जत, फिर कैसा तकद्दुस और फिर कैसी पाकदामनी और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई फिर उसका जो हाल बने सो बने। आज हमने कभी सोचा कि अगर रब्बुल आलमीन ने अपनी करीमी की चादर उतार ली तो हम डूब जाएंगे, हम गरक हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी बेटियों की आबरू लुट जाएगी, कभी हमने भी सोचा? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चे के हाथ पकड़े बैठे हैं, सर पे बच्चों के हाथ रखे हुए हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं, इलाही तू नाराज हो गया, ये मेरा क्या हाल बन गया, वरना किसकी मजाल है, किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है नबी की घरवाली को हाथ लगाए। तेरी नाराजगी की वजह से आज ये मामला बना हुआ है कि मेरी इज्जत भी चलेगी, और सच कह रहा अल्लाह का नबी फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, फिर कहाँ की इज्जत, कहाँ की आबरू, कहाँ का तकद्दुस, कैसी पाक दामनी। सब्र शुक्र करते हुए कलेजे पे हाथ रखकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जिसको पार करना है, जिससे पार होना है। एक बच्चे को उरले किनारे पे बिठा दिया, एक बच्चे को कंधे पे बिठाकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पार पहुंचाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उरले किनारे पे एक बच्चा छोड़ दिया, एक को कंधे पे उठाकर पानी के अंदर से झांक कर गुजर कर परले पार पहुंचाना चाहते हैं। नहर के बीच में भांवर था, पानी चक्कर लगा रहा था। खुदा की खुदाई तो देखो, यही कहा करता हूं डरा करो रब से। उधर दिल में बड़ी परेशानी है, गम है, बीवी चली गई, बच्चे तड़पते रह गए, मैं नबी की इज्जत को क्या बना, अभी पार जाना ही चाहते थे। पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आती है, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। पीछे से आवाज आई, अब्बा, दर्दनाक आवाज आई, खौफनाक आवाज आई। अल्लाह के पैगंबर ने यकदम जो मुड़ के देखा, वो कंधे वाला बच्चा भी पानी की लहर में साफ हो गया। सुनो जो कहते हो कि वली और फकीर अल्लाह को मजबूर कर लेते हैं, अल्लाह को तंग कर। अल्लाहु अकबर। फिक्र करे वो लोग जिन्होंने सारा दीन खुद बना लिया, जनाजे खुद बना लिए, दुआएं खुद बना ली, दुरूद शरीफ खुद बना लिए, अजान अपनी, कलाम अपना, रिवाज अपना, हालात सारे अपने, और जन्नत के लिए जाएगा काली कमली वाले के दरबार में, तुझे शर्म नहीं आएगी? माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने दोनों बच्चों से भी हाथ झाड़ दिया। नहर के पार निकलकर चंद कतरे आंसुओं के यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहाए हैं, या अल्लाह मुझसे गलती होगी माफ कर दे, सारा खानदान रुखसत हो गया, अकेला रह गया,
سے بگاڑ ٹھنتا نہیں ٹھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے گی۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام۔ جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ۔ سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولنے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ او لوگو تم میں سے او مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو 4 آنے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا۔ نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا، یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر دے گی، یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اندازی کی گئی، وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے بھوگے پہ ناراض میں نے کی ہے۔ ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس۔ اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی ہے،
اندازی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا۔ وہ کہتے نہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ ادھر آواز آئی فالتقمہ الحوت وہو ملیم، مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت، میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا، خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو۔ اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، خبردار اگر ایک بال ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی، جو لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی، تحت الثری میں لے کے جا پہنچی۔ کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے، اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے، سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ۔ لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ تو کافر سن، یہ کوئی شکشن کرار سن ہے، اللہ کے بندے نہیں، آخر جی آگے پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے یہ نوکری ہی بنا لیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا رکھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، قید ہو گئی۔ کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، ان الحکم الا للہ، للہ الواحد القہار، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بادشاہت میری، حکومت میری، قبضہ میرا، قدرت میری، نظام میرا، پالنے والا میں، رب میں، کھلانے والا، پلانے والا، جوانی دینے والا، خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں، اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو۔ اللہ کا نبی قید میں ہے، یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے، تیرے میرے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو، کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا۔ فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے۔ تمام پرندے، تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں۔
ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, مسلمان سویا ہوا ہے. ابھی رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. اللہ کے نبی کی کانوں میں آواز پڑی, اللہ کے ذکر کی, اللہ کے نام کی. وہاں آدمی کوئی نہیں, عورت کوئی نہیں, مرد کوئی نہیں, انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں. پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا, اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم, اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم. بیوی گئی, بچے گئے, میں قید خانے میں پڑا ہوں, آخری وقت قریب ہے, اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا, کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا, اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے. قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں. فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سبحان اللہ, اللہ کا قرآن ہے. قربان جاؤں ایک ایک کلام کے, مالک و پروردگار کا کلام ہے. فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. رب ذوالجلال کی قسم, اگر تم عربی سمجھتے نا, ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا, اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا. فنادا پکارا مجھے, فی الظلمات تین اندھیروں میں مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا, یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا. فنادا فی الظلمات, تین اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, تحت الثری کا اندھیرا, تین اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا, اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی, مچھلی میری, تحت الثری میرا, پانی میرا, نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بھی کا کیا. تین اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے, یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا, یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا, یا اللہ میں نے کون سا, توبہ ہو رہی ہے ہماری, میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری, یا اللہ معاف کر دے, کون سا گناہ, یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ, پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا, الا انتا مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی, کس کو پتا بچے کہاں گئے, کس کو پتا میں کہاں ہوں, میری کیا جان کو بن رہی ہے, میرا کیا حال بن رہا ہے, کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے, روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا, اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے. یہ نہیں,
فرمایا لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انت، مگر آپ، اللہ اکبر، سبحانک، تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے. اور آگے سنو، فرمایا انی بے شک تحقیق، انی کنت من الظالمین، اور زمین و آسمان کے مالک کی، بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے، میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ، تاج نبوت اوڑھنے والا، مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، آمین 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 آمین. چھت کو دیکھ رہے ہیں، پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، آمین آمین. تیری جھولی یہ ہے، اور نبی کی جھولی دیکھ، انی کنت، الہی جھولی میری در تیرا، بھکاری میں داتا تو، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین، مالک میرے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے. آواز آئی، مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے. اور یوں فرمایا، قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. فلولا، توجہ کرنا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو، فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا. تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا. مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے، سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا. تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے. آواز آئی، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. مچھلی جی حضور، چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ. جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں تلاتا. تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے. جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے. اب تو شرم کر. مچھلی جی حضور، باہر آ گئی.
لا میری امانت، لا میرے یونس علیہ السلام کو۔ خدا کی یہاں کیا دیر تھی، جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی۔ جانور خیانت نہیں کرتا۔ آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسئلے کیا کرتے ہیں پھر۔ آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں۔ اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بڑا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ۔ مچھلی امانت میں خیانت نہیں کی، الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی۔ اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے، قرآن کہتا وہ سقیم، نہیں کمزور لاغر پتلے دبلے ہو گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے۔ آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو، یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے۔ بندہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، مستر کالج والے نہیں، سول اسپتال والے نہیں، شال اسپتال والے نہیں، کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں، 500 روپے کی فیس والا نہیں۔ کدو کی بیل اگ گئی، چاروں طرف لپٹ گئی۔ اب مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں۔ آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا۔ بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی۔ چند ہی دن گزرے، تندرست و توانا ہو گئے، حکم ملا اب واپس چلو، اب واپس چلو۔ یونس علیہ السلام واپس آئے، جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی، لوگ پڑے۔ انہوں نے سلام کیا، پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے جنگل میں؟ کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی، اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا، پانی میں رڑ گیا، ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا، ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی، جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا، کسی کی امانت ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ ایک بچہ مل گیا، نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی ہے، لوگ پڑے، سرکاری آدمی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے، ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے۔ چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے، مصیبت خانہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس بیان کو مکمل سنا ہوگا، اور اس بیان کو اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں۔